बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रिज़वी कंट्री न्यूज़ के जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का मौजू होगा कराची और सिंध की माशी तौर पर अहमियत। तो इस बात से तो किसी किस्म का इनकार नहीं कि सिंध जो है और सिंध का ये कराची बिलखुसूस वो पूरे मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। और ये बात भी बेशुमार मौक़ों पे बहुत सारी जगहों पे ये बात कोट की गई है कि कराची जो है वो पाकिस्तान को 80% जो है वो जीडीपी का हिस्सा फ़राहम करता है, या ये है कि 80% इनकम जो है वो कराची से हासिल होती है। कराची मीन्स सिंध से हासिल होती है, और सिंध का ये जो कराची है वो पूरे पाकिस्तान का जो है इंजन है, मईशत का इंजन है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं। तो और फिर साथ ही साथ जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो कराची के नाम से पहचाना जाता है। कराची बैनुल अक़वामी मंडी में कराची की जो अहमियत है, मतलब पाकिस्तान की अहमियत के साथ साथ पाकिस्तान को कराची क्योंकि मंडी है, तो कराची की जो अहमियत है आप आसानी से उसका मवाजना कर सकते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों जो बल्कि ये कि कई एक सालों से जो सूरत हाल कराची की है, कराची की मईशत की है, कराची के कारोबार की है, कराची के कारोबारी हलक़ों की है, कराची में सनत की है, कराची में जो है तामीराती इंडस्ट्री की है, कराची में तालीम की है, कराची में सेहत व सफाई की है, वो जो सूरत हाल है वो डिबेटेबल रही है। और आज भी जो है वो उस पर जो है कराची की सूरत हाल को लेकर, या ये कहें कि कराची में जो नया बल्दियाती लॉ आया है वो उसको लेकर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहस कर रही हैं और इसको ज़ेर बहस बनाया हुआ है। तो मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की तरक्की अगर चाहते हैं तो यकीनन जो है वो कराची, क्योंकि कराची साहिल समंदर के साथ है, कराची जो है का राब्ता समंदर से पूरी दुनिया का है, और इसी कराची के रास्ते जो है पूरी दुनिया का कारोबार किया जाता है। जब सी पैक आएगा तब आएगा तो फिर मुमकिन है कि इसकी डायमेंशंस तब्दील हों, मगर आज जो है कराची की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कराची में ख्वाह वो सेहत व सफाई का मसला हो, तालीम का मसला हो, तरक्याती कामों का मसला हो, हर मसले के पीछे जो है वो या तो हुकूमत की अदम तवज्जो नज़र आती है, या फिर जो है इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स दिखाई देती है कि ये जो कहने वाले हैं। अब मैं हमारे नाज़रीन की समझ से ये कासिर है इस बात का अंदाज़ा लगाना कि कराची को डुबो के अदर देन कराची जो है पाकिस्तान का हिस्सा वो क्या हासिल कर सकेगा। कराची को गैर तरक्की याफ्ता दे के या कराची की सनती हैसियत को ख़राब करके ख़त्म करके पाकिस्तान के दूसरे शहरों के जो या सूबे जो हैं वो क्या हासिल कर सकेंगे। ये तवज्जो तलब मौजू है, क्यों कि समंदर को नहीं ले जाया जा सकता, और जो दुनिया में उसकी अहमियत है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, नामुमकिन बात है। मगर ये कोशिशें जारी हैं, और उन्हीं कोशिशों में सड़कों की सूरत हाल आप चंद एक शाहराहें छोड़कर डिफेंस के एरिया को, डीएचए के एरिया को छोड़कर और कैंटोनमेंट के जो रास्ते हैं उनको छोड़ के, उसके बाद जो बल्दियाती कंट्रोल में जो एरिया आते हैं उन एरिया में वो रास्ते जो इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनकी तरक्की और तामीर अपने तौर पर हो रही होती है, और वो उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। बाकी तमाम एरियाज़ की, चाहे न्यू कराची देखें, चाहे कोरंगी देखें, औरंगी देखें, और अंदरून शहर जैसे मिसाल के तौर पर लियारी देखें, या फिर फेडरल बी एरिया देखें, ये नाज़माबाद देखें, नॉर्थ नाज़माबाद देखें, इनके अंदर के रास्तों की जो सूरत हाल है, वहाँ पानी
کا فقدان ہے، وہاں بجلی کا فقدان ہے، وہاں گیس کا فقدان ہے، وہاں جو ہے صحت و صفائی کا فقدان ہے، وہاں توجہ کا فقدان ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر حکومت ان ساری چیزوں سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو 80% کا جو سندھ جو ہے چیخ پکار کرتا ہے کہ 80% حکومت سندھ یا حکومت سندھ دیتی ہے، تو وہ اس بات کو نکال دیں ذہن سے کہ اس کو بگاڑ کر اس کے بعد جو ہے کسی قسم کی نیک نامی یا کسی قسم کی کوئی تاریخ میں اچھا نام لکھوا سکیں گے۔ تو لہٰذا ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اسی موضوع کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے۔ یونیک، the power is here۔ یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ۔ ناظرین، کنٹری نیوز کے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پہ لائک کیجیے گا، اور ہمارے اس پروگرام سے متعلق جو ہے فیس بک پہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیے گا تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق اس کو بنا سکیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کراچی جو ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا اکانومی کا ہب ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ گزشتہ دنوں جو ہے جو انڈسٹریل ایریا میں ٹیکسز میں جو زیادتی کی گئی ہے، جس قسم کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جو حکومت نے، وہ ایک طویل بحث ہے، اس بحث میں نہیں جا رہا، مگر حکومت کو جو ہے وہ کیونکہ حکومت فلاحی ادارہ ہوتی ہے، حکومت کا کام ہی اپنے ملک کے باشندوں اور کی فلاح ہے، ان کا بنیادی کام ملک کے باشندوں کی فلاح ہے۔ تو یہ جو معیشت سے وابستہ کاروباری لوگ ہیں، یا یہ کہیں کہ یہ انڈسٹریل ایریا میں جو کاروبار کر رہے ہیں، یا چیمبر آف کامرس میں، چیمبر آف انڈسٹریز میں، اور ڈفرینٹ قسم کی وہاں بالخصوص کراچی میں، پورے سندھ میں، کراچی میں کئی قسم کی جو ہیں وہ انڈسٹریز ایریاز کی علیحدہ جو ہیں آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں۔ ان آرگنائزیشنز ساتھ ہی ساتھ خواہ حیدرآباد ہو، سکر ہو، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، لاڑکانہ ہو اور نواب شاہ ہو، ان شہروں میں جو کاروباری حضرات کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو آن بورڈ نہیں لے گی تو حکومت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی، اور کسی بھی قسم کی پالیسی کو حکومت عوام کی فلاح سے کے مطابق یا عوام کی سوچ کے مطابق نہیں بنا سکتی۔ تو میں ابھی صرف اس حوالے سے کراچی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کراچی کو ہم نے جیسے کہا کہ یہ ہب ہے، تو کراچی میں جو ہے انڈسٹریل ایریا ہے، انڈسٹریل ایریا میں انڈسٹریل ایریا یا ان کی جو فلاحی تنظیمیں، ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ ریئل اسٹیٹ، اس میں خواہ وہ تعمیراتی صنعت ہو یا پھر ریئل اسٹیٹ سے متعلق جو ہے سیل پرچیز ہو، صرف اور صرف جو پراپرٹی کا ٹیکس ہے وہ حکومت سندھ جو ہے وہ 530 بلین سے زائد جو ہے کراچی دیتا ہے، مطلب سندھ دیتا ہے۔ 530 بلین جو ہے وہ سندھ دیتا ہے یہ پراپرٹی کے مد میں، اور اتنا ہی کہیں اس سے زیادہ کہیں جو ہے وہ کراچی اور کراچی کے بڑے شہر جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی سیل پرچیز پہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور وہ کروڑوں کا بلینز آف روپیز کی جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی ہے جو حکومت سندھ کلیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دیتی ہے، اور
بلدیاتی اداروں کو دیتی ہے، اور حکومت اپنے پاس جو ہے ایک اندازے کے مطابق 3-3.5% حکومت رکھتی ہے، باقی جو ہے وہ تقریباً 9-9.5-10% کے قریب جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، جو یہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف جاتا ہے، جس میں سندھ کی اور بالخصوص سندھ کے بڑے شہروں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ گزشتہ ادوار سے جب سے یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت، میں نام لے کے کہوں گا، پی ٹی آئی کی حکومت جو آئی ہے، اس کے بعد سے جو اس پر سندھ میں بالخصوص جو ہے تعمیراتی انڈسٹریز پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اس پابندی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ، یقیناً جہاں کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں برائیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں جو ہے وہ جو فیورٹزم بھی ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس بات سے قطع نظر، مگر دراصل بات یہ ہے کہ اس کو سدھارنا بھی حکومت کا کام ہے نا۔ حکومت نے اس سے پہلے اب سے 2 سال پہلے بلکہ 3 سال پہلے حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے تعمیراتی انڈسٹریز کو جو ہے وہ مراعات دیں گے، ان کو فیسلٹیز دیں گے، ان کو سہولت دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی تعمیراتی انڈسٹریز میں آئے گی اور اتنے تعداد میں فلیٹس دے گی، اتنے تعداد میں مکانات دے گی، اتنے تعداد میں جو ہے وہ پلاٹس دے گی، مگر وہ باتیں صرف باتوں کی حد تک رہیں۔ تعمیراتی انڈسٹریز جو ہے وہ سندھ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کا جو ختم ہونا، وہ یقیناً ہر کاروباری آدمی کو اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ اچھے مواقع چاہیے ہوتے ہیں، وہاں سیفٹی، سیکیورٹی اور جو ہے صحت مند ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ صحت مند ماحول جو ہے بالخصوص تعمیراتی انڈسٹریز کو سندھ میں فراہم نہیں کیا جا رہا، اور نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 3 سالوں سے پالیسیز دی گئیں، مگر بالکل اس طرح سے کہ ایک انٹری تو رکھی مگر آؤٹ کا راستہ بند کر دیا گیا۔ آج بھی وہ آؤٹ کا راستہ بند ہے، جو ہے مختلف قسم کی زمینوں سے متعلق جو ہیں وہ قوانین جو ہیں ان کے راستے بند ہیں، جن کے اوپر کسی بھی قسم کے کسی بھی سطح پہ یا کسی بھی لیول پہ کوئی بھی فیصلے نہیں ہو رہے۔ تو وہ یہ جو ہے یہ تعمیراتی انڈسٹری، اور جب تعمیراتی انڈسٹری ختم ہوگی تو یقیناً ریئل اسٹیٹ بھی ختم ہوگی، اور جب ریئل اسٹیٹ ختم ہوگی یہ تو بلینز آف روپیز جو حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو اور اس سے متعلق اداروں کو جو سندھ سے اور سندھ کے بڑے شہروں سے مل رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ملنے بند ہوں گے، اور وہ ملنے جب بند ہوں گے تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ سالانہ بجٹ پہ جائیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بجٹ کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ ہمیشہ ہمارا بجٹ جو ہے، خواہ وہ بالخصوص جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، اور اس کی جو بجٹ کے جو نقصانات ہیں یا بجٹ کی جو ڈیفیشنسی ہے یا ڈیفیسٹ ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ سال بسال بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم تقریباً 7% پہ پہنچے ہیں، 7% سم تھنگ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں جو ہے 2006 میں 0.06% جو تھا ڈیفیسٹ تھا بجٹ کا، اور وہ اس کے بعد چاہتے تو ہم 2006 سے اس کو لے کے چلتے اور سنبھالتے، تو آج ہم یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کی جو محتاجی ہے اس کے آگے ہم جو جھولی پھیلا رہے ہیں، اس کے آگے ہم جو دست سوال کر رہے ہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور آئندہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پہ۔